बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं भाई। हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस बयान ने एक इर्ताश पैदा कर दी, एक जलजला सा आ गया, एक भूचाल आ गया। इस पे बात करेंगे। और साथ ही ईरान ने पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस मुआहदे का खैर मकदम किया है, इस पे बात करेंगे। आजकल जो सबसे हॉटेस्ट न्यूज़ है वो है जस्टिस जहांगीरी की फेक न्यूज़, फेक डिग्री केस। और वो आज सिंध हाई कोर्ट में भी बहुत ही हंगामा हुआ, जो कि के आगा साहब जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह भी हैं, वो केस सुन रहे थे। और फिर वकला ने उनके ख़िलाफ़ वो नारे लगाए। जस्टिस जहांगीरी साहब उनकी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने आप को एक पार्टी के तौर पे पेश किया कि मुझे भी फ़रीक के तौर पे शामिल कर लिया जाए, क्योंकि मैं मुतासरा फ़रीक हूँ। उनके साथ जस्टिस समन रफ़त साहबा भी गईं, लेकिन उन्होंने वो उनकी दरख्वास्त नहीं सुनी। इस पर वकला ने जो नारे लगाए लमान अल हफीज़ उस के आगा के जस्टिस आगा के ख़िलाफ़ बहुत। और अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट के अलकादिर ट्रस्ट का जो केस लगा था वो अब यानी कि बरियत के लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा, वो अब कौन सी तारीख को हो गया, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फ़लसफ़ा है, वजह क्या है, ये सब कुछ इसके साथ। अब जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं उनका केस सुप्रीम कोर्ट में भी लग गया है, 29 को आईनी बेंच के सामने लग गया है। मैंने कहा ना, ये अहम तरीन केस है। और वो केस, वो सिलसिला, वो ख़बर जो कहीं गुम हो गई थी, माशाअल्लाह हुकूमत ने फिर से ज़िंदा कर दी है, रियासत ने फिर से ज़िंदा कर दी है। खाम खाक आ बैल मुझे मार, वो आम तौर पे रियासती इदारे और हुकूमतें, वो सिर्फ ये नहीं है, वो हमेशा से ही एक वतीरा रहा है। उन्होंने कई दफ़ा आ बैल मुझे मार, इसी तरह से वो जैसे मुशर्रफ साहब ने किया था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। वो इफ्तिखार चौधरी को इतने बड़े महान या कोई इतने बड़े नेक ऑनेस्ट बंदे कोई नहीं थे, लेकिन फिर जब वो हुआ तो फिर आपको पता है उसी केस ने ही मुशर्रफ साहब का धड़न तख्ता कर दिया था। बस अब ये देखते हैं क्या होता है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहाँ घंटे का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। एक मुफ्ती साहब मुझे बता रहे थे कि भाई वो उन्होंने हमारे साथ पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि वहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट लगवाया। तो वो कह रहे थे कि भाई बहुत सारे, और ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे वालिदैन वालिद या वालदा उस वक़्त चले गए कि जब हम कोई इतने काबिल ज़िक्र नहीं थे, हमारी कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी, हमें अफसोस रह गया कि हम उनका कुछ उनके लिए कुछ कर पाते, हम उनको खुश करते। हम अच्छा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, मैं कुछ इंडियन बहुत प्रोमिनेंट अदाकारों को इंटरव्यू, वो कह रहे हैं हमारे दिल में ये ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास उस वक़्त था ही कुछ नहीं। जब मेरे पास कोई बहुत कुछ आया तो फिर मेरी माँ चली गई। तो वो कह रहे थे मुफ्ती साहब कि ऐसे ही मौके होते हैं कि आप ऐसी दुखी इंसानियत की खिदमत करें भाई, जिनके पास पीने का पानी कोई नहीं है। इससे ज़्यादा दुखी इंसानियत कौन है? आप, अल्लाह जानता है। मैं खुद जाता रहता हूँ, मेरी टीम जाती है, बहुत सारे हम सारे वहाँ विज़िट करते हैं। वो बेचारे रोटी नहीं मांगते, महंगाई का शिकवा नहीं करते, नौकरियां नहीं मांग, कुछ भी नहीं कहती हमें पानी पिला दें। बस ये हम जोड़ों वाला पानी पी पी के हमारे बच्चों की आंतें गल रही हैं, हमें ये पानी साफ़ सुथरा पिला दें। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ऐसी जगहों पर एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। अल कादिर ट्रस्ट का केस, यानी कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो लगा आज इस्लामाबाद में जस्टिस डोगर साहब के सामने। अच्छा जी, ये केस अचानक ही लग गया, क्योंकि वो उन्होंने अप्लाई तो पहले किया हो था, लेकिन समात के लिए अचानक लग गया। पीटीआई वालों को, तहरीक इंसाफ वालों को सबसे जो बड़ा गिला है ना वो ये तो है ही है कि वो कहते हैं कि हमें नाइंसाफ़ी पर सज़ाएं दी जा रही हैं। उनका गिला ये है भाई हमारी अपील नहीं लग रही और ये लगने नहीं देते। सेम यही गिला मरीम नवाज़ साहबा को था, नवाज़ शरीफ साहब को था। वो अल्टीमेटली बरी हो गए, लेकिन मरीम नवाज़ जब भी जाती, मैं खुद जाया करता था अदालतों में, वो पेशियाँ हम देखने के लिए, कवर करने के लिए। वो एक आता था नैब का प्रोसिक्यूटर, जनाब वो बीमार पड़ गया है, उसका कोई काम हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका फलां हो गया है।
تو وہ اب میں تو آیا ہوں جناب، وہ پچھلے والا تو چلا گیا ہے، میں تو آیا ہی کل ہوں، لہذا مجھے تیاری کے لیے 1 مہینہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر وہی تیاری کے لیے 1 مہینہ یا 15 دن یا 20 دن اس کو مل جاتے تھے۔ پھر وہ جب آتے وہ کہتے سر میں تو ابھی آیا ہوں، پچھلا تو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں ابھی آیا ہوں۔ یہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں آپ کسی کو آگے سے آگے کرنے کے لیے کیس کو، تو یہ ہوتے تاکہ کیس آگے ہے۔ آج بھی وہی ہوا کہ نیب کے پراسیکیوٹر صاحب کو بیمار پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد جج صاحب نے یعنی ڈوگر صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے 16 اکتوبر کی تاریخ رکھ دی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکتوبر کی تاریخ اس لیے رکھی ہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں مبینہ طور پہ کہ جو دوسرا توشہ خانہ والا، توشہ خانہ 2 کا جو کیس چل رہا ہے نا، وہ بالکل آخری سٹیج پر ہے، اور اس میں عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، پھر اس کے بعد اس میں بیل دی جائے گی یا بری کر دیا جائے گا۔ یعنی اگلے کیس میں تب بری کیا جائے گا پچھلے میں کہ جب اگلے میں سزا ہو جائے، تاکہ وہ جیل سے باہر نہ آ سکیں، ان کو جیل میں رکھا جا سکے۔ یہ والی صورتحال ہے۔ میں نے ایران کے صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بہت ہی خیر مقدم کیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت زبردست، اور کہا ہے کہ جو برادر ملکوں میں پاکستان اور سعودی عرب میں جو معاہدہ ہوا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت زبردست بات ہے، لیکن بات یہ بھی ہے، میں جسٹس جہانگیری والے کیس پر آنے سے پہلے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، کیا زبردست بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ کہتے رہیں۔ یہ بیان سنیں، یہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے، مسلمان ملک ہے، جی ہاں مسلمان ملک ہے انڈونیشیا، بہت بڑی آبادی والا مسلمان ملک ہے، انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ وہ فرما کیا رہے ہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے یا کانوں میں انگلیاں دبا دیں گے، آپ کو شرم آنے لگے گی، خود آپ شرمانے لگ جائیں گے، آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے نام پر دھبا ہیں لوگ، ایسے دھبا لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کٹ پتلی اور اس پٹھو سے سنیں تو صحیح، یہ کیا کہہ رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، یہ لیجیے۔ We must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace. Real peace. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم سب کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، ہم سب کو اسرائیل کا احترام کرنا چاہیے، ہم سب کو اسرائیل کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی دینی چاہیے۔ جب اسرائیل کو ہم سیف اور سیکیور کریں گے تبھی تو امن آئے گا، جب ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ اگر اسرائیل کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہم نے انشور کرنی ہے تو اب میرے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے، یہ غزہ اور فلسطین کی سیکیورٹی پھر کس نے سیکیور کرنی ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ اگر یہ اس طرح سے نہ ہوتا، ایسے لوگ، بے شرم لوگ نہ ہوتے عالم اسلام میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے دکھوں کا مداوع ہو چکا ہوتا، آج یہ نہ حال ہو رہا ہوتا عالم اسلام کا۔ یہ آبیل مجھے مار والی بات ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، یہ مرنے کا بھی شوق ہے۔ یہ اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، آپ ہی اس پر کامنٹس میں بھی بتا دیں، اور باقی جو کچھ بھی اس پہ بات کرنی ہے تو بے شک آپ بھلے کرتے رہیں۔ اب اس پہ کیا بندہ کرے یار بات، میں تو یقین کریں میرا تو سر شرم سے جھک گیا ہے۔ آج تھی پیشی سندھ ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہو گیا، پیشی تھی جسٹس جہانگیری صاحب والے کیس کی۔ کیسے؟ سندھ ہائی کورٹ نے دی تھی وہاں پر سٹے آرڈر یونیورسٹی کی، وہ جو مبینہ فیک ڈگری، وہ سٹے لگا دیا کہ کوئی اس پہ فردر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، بینچ تبدیل ہوا، اور وہ قانون جو آئینی بینچ ہے نا، اس کے سربراہ ہیں اے کے آغا، جسٹس اے کے آغا، ٹھیک ہو گیا، وہ بن گئے اور انہوں نے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا۔ یہاں سے اسلام آباد سے جسٹس جہانگیری صاحب گئے اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ ان کے ساتھ گئیں،
اور وہاں پر جناب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی پارٹی بننے آئے ہیں، کیونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ ہم فریق بننے آئے ہیں، میں تو فریق بنوں گا کیونکہ میری درخواست قبول کی جائے، کیونکہ میں متاثرہ فریق ہوں، جب مجھے نہیں سنا جائے گا، میں پارٹی نہیں بنایا جائے گا درخواست میں، تو پھر انہوں نے کہا جی نہیں، ہم پہلے سماعت کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھا کہ جی انہوں نے کہا کہ بھائی اگر متاثرہ فریق کو آپ پارٹی نہیں بنائیں گے تو اس سے پہلے آپ سماعت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے وہی کیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، پھر وہ وکلا نے بھی، اچھا جب یار میں ایسے موقعوں پر دیکھتا ہوں نا کہ ایک بھی جج ہے اعلیٰ عدلیہ کا، یعنی ہائی کورٹ کا جج ہے، دوسرا جج ہے وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کا، وہ بھی ہائی کورٹ کا جج ہے، ایک ادھر کی بات کر رہا ہے، دوسرا ادھر کی کر رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ فریق نہیں بنائیں گے، پارٹی نہیں بنائیں گے اس کو جو خود متاثرہ فریق ہے، تب تک آپ قابل سماعت کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو پہلے قابل سماعت کا۔ تو پھر بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے بھئی یار یا تو اس کو کاک کا نہیں پتہ لا کا، یا اس کو کاک کا نہیں پتہ۔ اچھا ایسے موقعوں پر نا میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جب ججوں کی باری آتی ہے، ہم نے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وقت بھی یہی دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اتنے مشکل طریقے سے جب ان کو انصاف نہیں ملتا یا اتنے مشکل طریقے سے ملتا ہے، انصاف ملنے کے لیے پوری وکلا کی تحریک چلانا پڑتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کا ایسی عدالتوں میں کیا ہوگا۔ میں خود لا گریجویٹ ہوں، کچھ عرصہ میں نے پریکٹس بھی کی، میرے بہت سارے دوست کلاس فیلوز بھی ہیں جو اب ماشاءاللہ ان کو 15 سال ان کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ مجھے اختلاف بھی ہوتا ہے بہت سارے موقعوں پر وکلا سے، بہت سارے موقعوں پہ وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، انسان ہے، ظاہر ہے ہر ادارے سے جس طرح سے غلطی ہوتی ہے ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن یار یقین کریں کہ جو وکلا برادری ہے نا، جو لیگل فریٹرنٹی جو کہ بار ہے، اس کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ کون سے ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ان کو آپ کہیں کہ جی ان کو لالچ نہیں دی جاتی، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، ان پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن ایسے موقعوں پر آپ میں سے کون سمجھتا ہے کہ اگر یہ وکلا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو قاضی فائز عیسیٰ نے 2 منٹ میں فارغ ہو جانا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ نہ باندھ پاتے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہی وکلا اب دوبارہ وہ متحرک ہو رہے ہیں جسٹس جہانگیری صاحب کے لیے، اور انہی وکلا نے بہت سخت ریئیکشن دیا، بہت سخت نعرے لگائے جسٹس اے کے آغا کے خلاف کہ اے کے آغا تیری زندگی شرمندگی شرمندگی، اور کالا کوٹ کالی ٹائی جسٹس آغا تیری شامت آئی وغیرہ، اس طرح کے انہوں نے وہ کیے۔ بہت سارے مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ یہ وکلا نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ پریشر میں آتے ہیں، نہ لالچ میں آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے ان کا پازیٹیو کام ہوتا ہے۔ اب ایک سپریم کورٹ میں بھی آئینی بینچ کے سامنے جسٹس جہانگیری نے، وہ باقی ججوں نے بھی کیا تھا، اور جسٹس جہانگیری نے سپریم کورٹ میں استدعا کی تھی، جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں 5 رکنی بینچ 29 ستمبر کو سماعت کرے گا، 29 ستمبر کو، اب بھی یعنی کہ 2-4 روز بعد۔ ٹھیک ہو گیا؟ جسٹس جمال مندوخیل اس میں ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی اس آئینی بینچ کا حصہ ہے۔ اور جسٹس جہانگیری نے کہا تھا، ایک استدعا کی تھی یہی۔ اچھا، جسٹس جہانگیری نے، مجھے اس پر مسلسل اعتراض رہا ہے اور میں ڈیمانڈ بھی کر رہا تھا کہ جسٹس جہانگیری کو اپنی ڈگری پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے وہاں سندھ ہائی کورٹ میں روسٹرم میں آپ جا کے کہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ رسول قرآن نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ کیس لڑنا چاہتا ہوں، میں نے خود امتحان دیا، یہ میری اصلی ڈگری ہے، اور میں نے چونکہ اس لیے میں زیر عتاب ہوں کہ میں نے کسی جرنیل کی بات نہیں مانی، میں نے سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر فیصلے نہیں لکھے، یہ انہوں نے وہاں روسٹرم پہ کھڑے ہو کے کہا۔ میں سمجھتا ہوں ایسے جج کو موقع ضرور ملنا چاہیے،
چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اس کو موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی کا، کہ پوری اپنی صفائی پیش کرو، کہ آپ ثابت کرو کہ یہ ڈگری جو ہے نا آپ کی اصلی ہے۔ اور اگر ان کو موقع نہیں دیا جاتا تو یہ لیکونہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، یہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک خلا رہ جائے گا، یہ عوام کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ڈاؤٹ رہ جائے گا۔ جس طرح سے جسٹس صدیقی کو فارغ کیا گیا تھا، اگر جسٹس جہانگیری کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، اللہ رسول کی قسمیں کھا رہا ہے کہ مجھے سن لو، مجھے سن لو، مجھے سننے کا موقع دو اور مجھے کہنے کا موقع دو اور مجھے پارٹی بناؤ، میں کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ آج روسٹرم پہ جا کے کہا کہ مجھے سن لو، میں نے خود امتحان دیا ہے، اور وہ خدا کی اور رسول کی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے۔ یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں حسن ظن رکھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کو پورا موقع دینا چاہیے۔ جب آج ایک جج کو موقع نہیں ملے گا نا تو پھر کل کسی کو موقع نہیں ملے گا، پھر عدالتوں سے اس طرح سے بالکل توقع اٹھ جائے گی، عدالتوں سے یقین اٹھ جائے گا عوام کا، عدالتوں سے اس طرح سے آپ کچھ بھی اگر آپ ثابت کر لیں کہ اس کی ڈگری جعلی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے جو قانون کے مطابق سزا ہے، چاہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل دے یا سپریم کورٹ دے یا جو بھی ہو، لیکن جب آپ اس کو سنیں گے نہیں تو یہ ایک خلا باقی رہ جائے گا، یہ سوال باقی رہ جائے گا، اور یہ پنچ کرے گا، یہ سوال، یہ چبھے گا سوال، یہی سوال بہت ساری چیزوں کا معاشرے کے زوال کا سبب رہتا ہے، یہ جو تشنہ رہ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔